बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन ख़बरों से पहले आपको दो शेर सुनाने हैं और ये शेर हैं नईम ज़रार साहब के। उसने मुँह खोला गुफ्तगू निकली, उसने मुँह खोला गुफ्तगू निकली, हर तरफ से सदाए ऊ निकली। ये है परवाज ऊ शाबाज, ये है परवाज ऊ शाबाज। मुंह से निकली तो कूबकू फैली। ये मैंने कहा आपके सामने संडे है, दो शेर आपसे साझे कर लूँ। अब हम आते हैं अपनी जो है वो ख़बरों की जानिब। पहली ख़बर ये है ISPR जो है वो इमेज बिल्डिंग कर रहा है आर्मी चीफ़ की। और पहली ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ ने 16 एकड़ ज़मीन जो है वो किसी को वागुज़ार करा दी है, यानी छुड़वा दी है। अब ये इमेज बिल्डिंग है या इमेज डिस्ट्रॉइंग है, क्योंकि ये काम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो जो बाकी लोग हैं जो मुलाजिम हैं उनका क्या काम है इसका नहीं पता। बहरहाल ये उन्होंने 16 एकड़ ज़मीन वागुज़ार करा दी है और जिनको करा दी है तो उनको मुबारक हो। दूसरी खबर ये है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमाते हैं कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है ना उसने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल दी है इमरान के मामले पे। अंदाज़ा करें ये लोग वज़ीर भी रहे हैं, रहते हैं, बनते हैं, मेंबर भी बनते हैं और IQ लेवल चेक करें। इस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आया है और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पड़ी हुई है। और यहाँ के जो अरस्तू बैठे हैं, बहरहाल पाकिस्तान है, अब कुछ भी कहें टीवी पे किसने पूछना है या किसने आपसे काउंटर सवाल करना है। अब फ़याज़ुल हसन चौहान को घर से मेरी ख्याल है कि दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता होगा, लेकिन वो अमरीकी डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप पे तबसरा कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। सलीम साफ़ी साहब फरमाते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना ये खुदा का अजाब है और 25 करोड़ लोग वो सहाफ़ी बन गए हैं। यही तो जलन है साफ़ी साहब, हमें पता है आपका धुआं कहाँ कहाँ से निकल रहा है, हमें पता है, क्योंकि अब आप लोग टके टोकरी हो गए हैं। आपके शोज़ पर और आप लोगों की सहाफ़त पर कोई थूकना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग लिफाफे पकड़ते हैं। और आपने फरमाया था कि सहाफ़त में जो लिफाफा कल्चर है वो नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस कराया, तो यही तो आपको तकलीफ़ है। हमारे जैसे मज़दूर भी आ गए जो आपका पोस्टमार्टम करते हैं, अब आपको कोई सुनता नहीं है, क्योंकि आप कवाल हैं हुकूमत के और आप खुशामदी हैं, आप लोग चापलूस हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब कह गए थे कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं तो कहता हूँ कि 25 करोड़ शुरू हो जाएं। हमारी तो ये जो है ना वो आरजू है कि जिस दिन 25 करोड़ शुरू हो गए ना फिर शायद आप लोग इस मुल्क में रहने के काबिल ही ना हो। जिस तरह आपने जुल्म का, फस्तायत का, जबर का साथ दिया, तो यानी लोग आइंदा भी आपकी नस्लों पर तबर्रा भेजेंगे कि बजाय लोगों के साथ खड़े होने के आप जालिमों के साथ खड़े हुए। बहरहाल आपकी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं। अगली खबर ये है कि मुफ्ती मुनीब साहब, ये जो हमारे मुफ्ती हैं ना, ये जो आलिम हैं, इनमें दो सिमें हैं। एक सिम है इनमें यानी वही नमाज पढ़वाने वाली, दाढ़ी जनाकैब। दूसरी सिम जो है ना भाई लोगों की है। ये दोनों सिमें पकड़ते हैं। इन्होंने फरमाया है कि अगर हमारी दफाई सलाहियत न होती ना तो हमारा जो शुमार है या हमारा हाल वो शाम जैसा होता, इराक जैसा होता, लबनान जैसा होता या गज़ा जैसा होता। मैं हैरान हूँ कि जब भी ये मिसालें देते हैं इन मुल्कों की क्यों देते हैं। आपने तो 40 साल जो है ना हुक्मरानी की है, आप सिंगापुर का नाम क्यों नहीं लेते? आप जो है ना वो ताइवान का नाम क्यों नहीं लेते? आप जनूबी कोरिया का नाम क्यों नहीं लेते कि जी हमने 40 साल यहाँ पे हुकूमत की है और देखो हमने आपको क्या बना दिया है। ये जो आप मिसालें देते हैं ना,
تو ان میں سر جی آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. آپ یہ جتنے بھی ہرکارے اتاریں، یہ بہروپیے، یہ مفتی، یہ عالم، یہ جتنے بھی بہروپیے آپ اتاریں جو ہے نا طاہر اشرفی، یہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے. تو یہ مفتی منیب صاحب، ظاہر ہے میں نے کہا ان میں دو سمے ہیں، یہ جس کے قریب ہیں، جس کی یہ زبان بولتے ہیں، یہ سارے قاضی شرے ہیں. وہ قاضی شرے کو آپ پڑھ لیں. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آخری جو مطالبہ ہوگا نا عمران خان سے، وہ آخری مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ نے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے نا اس کو کچھ نہیں کہنا. یعنی وہ انہوں نے 5 سال کروا لی ہے، تو 3 سال ویسے مدت ہوتی ہے پاکستان میں، پھر ایکسٹینشن لینی پڑتی تھی. تو آرمی چیف صاحب نے جو ہے نا پہلے ہی اس 3 سال کو جو ہے وہ 5 سال کروا لیا کہ کل ہو نہ ہو، پتہ نہیں کل کو کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. یا یہ میں تو اپنا پکا کرا نا کام، یعنی میں تو اپنا کام پکا کراں، 5 سال کراؤں، پھر باقی دیکھا جائے گا. اسی مقصد کے لیے ان کو لاسٹک کی شلواریں پہنائی گئی تھی، یہی مقاصد تھے. ایک 26ویں ترمیم تھی کہ ججہ نے ہاتھ کٹنے اور اس تو علاوہ ایکسٹینشن گھرنی ہے، وہ نہ لے لئیے. جاوید لطیف صاحب کہہ چکے ہیں کہ چیف صاحب نے ایکسٹینشن لے لی ہے، اب حکومت رہتی ہے، رہے، جاتی ہے، جائے، ان کا جو ہے نا وہ کیا لینا دینا. بہرحال یہ شہزاد اکبر کی جو ہے وہ خبر ہے. اس کے علاوہ بڑی پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ 10 جنوری کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سزا ہوگی. بالکل سزا ہو سکتی ہے. یہ کوئی جنسی جو ہے نا، میں اب جہاں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، جنسی معاملہ ہے. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کمالا ہیرس اور جو بائیڈن یعنی ڈیموکریٹس ہیں، اور جو جج ہے وہ بھی کرپٹ ہے. یعنی بالکل جو سچویشن ہے وہ عمران خان والی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا نہیں ہو سکتی، انہیں امیونٹی حاصل ہے، وہ الیکشن جیت گئے ہیں. اس کے علاوہ اس پہ اپیل کا حق بھی ہے، تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ کو سزا نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کہا نا کہ عمران خان کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے، بالکل وہی ٹرمپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور بائیڈن نے کیا. تو یہ 10 کو ان کو سزا سنائی جا رہی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ یا تو وہ خود پیش ہوں یا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں. بہرحال یہ 10 جنوری کو فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک بڑی جو ہے نا وہ خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے نصاب میں مجیب الرحمان کی بجائے شیخ مجیب الرحمان جنرل ضیاء الرحمان کو بابا قوم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. کہ مجیب الرحمان جب جیل میں تھے نا تو جنرل ضیاء الرحمان نے آزادی کا اعلان کیا تھا، یعنی ہم سے علیحدہ ہونے کا، مارچ 1971 میں. یہ جو جنرل ضیاء ہے نا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے، یہاں کی جو ہے نا وزیر اعظم ہوتی تھی خالدہ ضیاء. میرا خیال ہے 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی. تو یہ جو جنرل ضیاء الرحمان ہیں یہ خالدہ ضیاء کے گھر والے ہیں، یعنی جس کو شیخ حسینہ واجد نے وہ قید کر رکھا تھا. یہ جو ہے وہ خالدہ ضیاء کے گھر والے ہیں. بہرحال ان کا نصاب جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے. جس طرح ہمارا جو مطالعہ پاکستان ہے وہ سارے کا سارا مغالطہ پاکستان ہے. ایک ٹیچر نے کہا تھا ٹی وی پہ کہا تھا تابش کے پروگرام میں کہ میں 20 سال سے مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہوں، اور مطالعہ پاکستان میں صرف ایک بات جو ہے وہ سچی لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے. یہ ان ٹیچر نے ٹی وی پہ اعتراف کیا، کیونکہ یہ مطالعہ پاکستان تو نہیں ہے نا، یہ تو مغالطہ پاکستان ہے. بہرحال انہوں نے اب اپنا نصاب تبدیل کر دیا ہے، اور پھر ایسی اولادیں ملیں جس طرح جو ہے نا وہ شیخ حسینہ واجد تھی. ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے. جو کچھ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ کیا ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑا سبق ہے، لیکن سبق لینا کوئی نہیں چاہتا کہ اتنے عرصے بعد اس نے باپ کے لیے اس کے باپ کے مجسموں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس نے باپ کا نام بھی جو ہے وہ سلیبس سے نکلوا دیا. تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں نا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ جو آخری ملک میں جو چیز ہوتی ہے نا، جو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں. آپ مانیں نہ مانیں، آپ ڈانگیں ماریں، سوٹے ماریں، جو مرضی ماریں، لیکن لوگ ہوتے ہیں. اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا بابا قوم کو. آخری خبر یہ ہے کہ دنیا ٹی وی نے وہ لائن پہ لیا
فیصل چودھری کو. فیصل چودھری آپ جانتے ہیں یہ جو ہے نا فواد چودھری کے بھائی ہیں لیکن عمران خان کے وکیل ہیں. تو وہ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے تھے, لائن پہ لیا تو فیصل چودھری کے پیچھے عمران خان کی تصویر پڑی تھی. آپ اندازہ کریں ڈر کا. تو اس تصویر کو دنیا ٹی وی نے بلر کر دیا ہے, وہ تصویر نہیں دکھائی جو فیصل چودھری کے پیچھے پڑی تھی. آپ نظام کا گھٹیا پن, آپ نظام کا نیچ پن وہ جو ہے نا ملاحظہ کریں. پیمرا سے پوچھیں تو پیمرا کہتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے, نہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے, نہ عمران خان کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے, یہ صورتحال ہے. اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ. آخر کار پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 بن گیا. بڑی محنت کی گئی, بڑی محنت سے عمران خان کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا. پھر وہ جو ہے نا پی ڈی ایم آ گئی, پھر کاکڑ آ گیا, پھر یہ پی ڈی ایم 2 آ گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو نمبر 1 بنا دیا. نمبر 1 نہیں, نمبر 1 وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد مہنگائی تاریخ کی کم ترین جو ہے وہ سطح پر آ گئی ہے, یہ آپ کو بتاتا ہوں. پھر جو رائل اسلامک سینٹر ہے, میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا جو ہے نا سروے, جس میں عمران خان کا 24واں نمبر ہے با اثر ترین جو ہے وہ مسلمانوں میں. تو وہ بھی سکرپٹڈ نکلا, وہ بھی 2 نمبر نکلا. جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ایک گمنام کال نے جو ہے وہ جان بچا لی. آپ اندازہ کریں, عمران ریاض خان نے سیاست.pk کو انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جہاں پہ موجود تھا نا تو مجھے ایک فون کال آئی اور مجھے فون پہ کہا گیا, آپ کو پتہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. عمران ریاض خان کو کہا گیا کہ آپ جہاں بھی ہیں نا آپ اپنی لوکیشن جو ہے نا وہ تبدیل کر لیں. تو عمران ریاض خان نے فون کرنے والے کو کہا کہ کیا آپ کو میری لوکیشن کا پتہ ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑیں, مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ, آپ فوراً یہاں سے نکلیں آپ. اور عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے نکلے جہاں پہ وہ موجود تھے, اور ایگزیکٹ 7 منٹ بعد وہاں پہ ریڈ ہو گیا. اور اس ریڈ کا جو مطلب تھا وہ عمران ریاض خان کو مارنا تھا, قتل کرنا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے جو بچانے والا ہے وہ وسیلے بھی پیدا کرتا ہے, اور وہ بہت بڑی ذات ہے. یہی کچھ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا. ارشد شریف صاحب دبئی گئے, پھر وہاں سے دباؤ ڈالا گیا. یہ تو ظاہر ہے پنے کھلیں گے تاریخ کے, تاریخ پنے کھولے گی کس نے دباؤ ڈلوایا, کس نے دبئی سے نکلوایا, کس نے کینیا بھیجا. اور پھر آپ کے سامنے بہرحال عمران ریاض خان کو ایک گمنام کال نے جو ہے عمران ریاض خان کی جان بچا لی. اور جو مزیدار بات یہ تھی کہ وہ جو ریڈ ہوا نا اس میں کے پی کے حکومت کا محکمہ شامل تھا, کیونکہ وہ کے پی کے میں تھے عمران ریاض. لیکن اس بات کی بھی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں علی امین گنڈاپور کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ہم کہتے ہیں نا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں پہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ کسی اور کا ہے, ٹوٹل کنٹرول آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, چیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بہرحال وہاں جب ریڈ ہوا تو وہ جو ان کا محکمہ, جس طرح پنجاب کا جو ہے نا یہ ہے نا اسپیشل برانچ, اسی طرح جو کے پی کے کا ہے تو وہ ریڈ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. اس ایک گمنام کال نے عمران ریاض خان کی زندگی بچا لی ہے, کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ بچانے والا بڑی پاور رکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں رائل اسلامک جو سینٹر ہے نا, اس نے, میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ سروے جاری کیا ہے. عمران خان اسلامی دنیا میں 24ویں نمبر پر با اثر ترین جو ہے وہ شخص ہیں. لیکن جو عمران خان کو اعزاز حاصل ہے نا, وہ اعزاز یہ حاصل ہے کہ یہ ان 50 لوگوں میں یہ واحد قیدی ہیں, یعنی جو قید میں ہیں. یہ اعزاز تو ان کے پاس ہے ہی ہے اور کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن جب آپ سروے دیکھتے ہیں نا وہ سکرپٹڈ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ خود حیران ہوں گے. اس سروے میں پہلے نمبر پہ موجود ہیں امیر قطر, پہلے نمبر پہ. چلے مان لیتے ہیں امیر قطر کی پرسنالٹی بھی ہے اور امیر قطر جو ہے نا ان کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ عمران خان کا ملک غریب ہے, امیر قطر پہلے نمبر پہ ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیں جی ایم بی ایس,
मोहम्मद बिन सलमान, ये भी हम मान लेते हैं, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और वो क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस क्या, वो बादशाह ही हैं, सारे फैसले वही करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं रजब तैयब अर्दवान, तुर्की के सदर हैं। आप जानते हैं किसी दौर में बहुत पॉपुलर थे, अब वो उनकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, लेकिन हम इसको भी मान लेते हैं कि ठीक है जी, रजब तैयब अर्दवान को भी हम मान लेते हैं। चौथे नंबर पे हैं, अब इस पे आप कान धरें और इस पे आप सर दुनें, किंग अब्दुल्ला। किंग अब्दुल्ला कौन है? उर्दन के बादशाह। कभी सुना है नाम या कभी देखा है वो किंग अब्दुल्ला कौन है, उसकी शक्ल कैसी है? उर्दन कितना सारा मुल्क है और किंग अब्दुल्ला ने क्या खुसूसियात या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं किंग अब्दुल्ला ने। और अगली मजे की बात यह है कि किंग अब्दुल्ला के बाद जो नाम है वो सैयद अली खामेनाई का है। यानी सैयद अली खामेनाई का कितना स्टेटस है आप जानते हैं ईरान में, यानी किंग अब्दुल्ला के बाद सैयद अली खामेनाई का है। उसके बाद किसका है ये आप, यानी मराकश के बादशाह को आप जानते हैं कि मराकश का बादशाह कौन है, और उसमें असर तरीन वाली बात कौन सी है कि वो बासर तरीन जो है ना वो शख्स है, उसका नाम है, अभी हैरान नहीं होना। उसके बाद नाम है इंडोनेशिया का वजीर आजम। कोई पता इंडोनेशिया के वजीर आजम का कि कौन है और उसकी क्या खिदमात हैं? इन मुल्कों की, इन तमाम मुल्कों की आबादी इकट्ठी की जाए ना, तमाम मुल्कों की आबादी से पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, और तमाम मुल्कों की 60% आबादी जो है ना वो नौजवान है। नौजवानों का आपको पता है, पाकिस्तान में छोड़ें, पाकिस्तान से बाहर देखें कि पाकिस्तान से बाहर जो है ना वो नौजवान, चाहे वो अरब हो चाहे वो कोई भी हो, कि वो इमरान खान से जो है ना वो कितनी मोहब्बत करता है। 24वें नंबर पे इमरान खान का नाम है, यानी कम अज कम अगर पहले 3 में नहीं तो पहले 5 में जो है वो इमरान खान का नाम होना चाहिए था। ये जो मैंने आपको पर्सनैलिटीज बताई हैं आप खुद अंदाजा कर लें। हमें इतराज नहीं है, हम इनका एहतराम करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये उर्दन का जो है ना बादशाह जिसने सबसे पहले जो है ना वो इजराइल को तस्लीम किया, और इसने फ़लस्तीनियों के लिए अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं कि खबरदार कोई इधर आया। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जो है ना उर्दन में हुआ, वो है जी कितने नंबर पे? वो है 4थे नंबर पे, आप अंदाजा करें। और फिर सैयद आयतुल्ला खामेनाई से पहले है, यानी खामेनाई साहब की को आप अच्छी तरह जानते हैं, सुनते हैं, वो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। बहरहाल ये टोटली स्क्रिप्टेड, उसके पास जी कोई अदाकार है और कोई जो है ना वो मुसन्निफ है और कोई फनकार है, और 24वें नंबर पे इमरान खान का जो है ना वो नाम दिया गया है। इमरान खान की तरह की एक तकरीर जो है ना इनमें से कोई निकाल के दिखाए, एक तकरीर जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी, इमरान खान ने जो इजराइल के खिलाफ जो है ना वो तकरीरें की, कोई एक दिखा दे। शायद अली खामेनाई की कोई निकल आए, जो पहले हैं उनकी जो है ना वो कोई नहीं होगी। इमरान खान को 24वें नंबर पर रखा गया है, हालांकि हुज्जतुल विदा के मौके पे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। और फौकियत का जो म्यार है, बरतरी का जो म्यार है वो तकवा है, लेकिन अरबों में अभी तक वो जो अपनी ब्लड लाइन है ना उसका गुरूर मौजूद है। यानी सबसे ज़्यादा हैरानगी किंग अब्दुल्ला पे हुई कि उर्दन का बादशाह जो है ना वो 4थे नंबर पे है, तो ये भी स्क्रिप्टेड, यानी ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान का और कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा जो है ना माचू मैन इसमें नाम नहीं बना सका, लेकिन ये बहरहाल जो है ये इंसाफ नहीं है इमरान खान के साथ। इस पे आपने अपनी ज़रूर जो है वो राय देनी है कि इसके बारे में, ये जो है वो जो रॉयल इस्लामिक सेंटर है इसके सर्वे के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब हम आते हैं कि जो महंगाई है वो कम जो है ना वो साल के आ गई है जी कम तरीन सतह पे। यानी एक जो है ना वो बादशाह था, तो बादशाह जब बनवाता था ना शेव, तो वो जो है ना नई शेव बना रहा होता था, ज़रा गौर करना है, तो बादशाह का मुशीर आ जाता, बादशाह उससे पूछता कि क्या सल्तनत में जो है ना वो पोजीशन है,
تو مشیر کہتا کہ بادشاہ سلامت، ہر کوئی آپ کی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا خوش ہے، ہر کوئی خوشحال ہے، لوگوں کے جو بھڑولے ہیں وہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں، اور لوگ آپ کی درازی عمر کی دعائیں کرتا ہے۔ وہ نائی سن رہا ہوتا۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن نائی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا سر یہ سارا جھوٹ بولتا ہے یہ آپ کا مشیر۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے آپ باہر نکل کے لوگوں کے حالات دیکھیں نا، آپ کو لگ پتہ جائے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ آپ کو صحیح پکچر نہیں دکھاتا کہ باہر کیا سچویشن ہے۔ بادشاہ نے کہا اس مشیر کو ڈسمس کر دیا، وہ جو نائی تھا نا اس کو مشیر لگا دیا کہ اب سے تم نے رپورٹ دینی ہے مجھے۔ زبردست بات ہے۔ ایک اور نائی آ گیا، وہ پہلے والا نائی مشیر بن گیا۔ اب وہ داڑھی بنا رہا ہے تو وہ مشیر پہلے دن آیا، اس نے کہا کہ سر نہیں، حالات خراب ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ بادشاہ نے احکامات دے دیے۔ دوسرے دن اس نے کہا جی حالات بہتر ہوئے ہیں۔ تیسرے دن اس نے کہا نہیں جی کافی بہتر ہوئے ہیں۔ چوتھے دن، پانچویں دن، 10ویں دن اس نائی نے کہا، جو نیا مشیر بنا تھا، انہوں نے کہا سر کیا بات ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی، بھڑولے بھرے ہوئے ہیں غلے سے، لوگ آپ کی درازی عمر کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ اس نے اپنا صابن صاف کیا نا، اس نے اسے بنوایا مرغا اور اس کو لگائے پیچھے سے لتر وہ نائی کو۔ اس نے کہا کہ وہ جو پہلے والا مشیر تھا نا، اس نے 5-6 سال لیے تھے یہ ہریالی بتانے میں، تم نے 10ویں دن ہی سارا اوکے کر دیا ہے۔ ان کا کیا حال ہے کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں، سرکاری نوکر چاکر، جج ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کو کیا پتا؟ یعنی عمران کے دور میں پیٹرول کتنے کا تھا؟ 150 پہ فریز کر دیا تھا خان صاحب نے، اب کتنے کا ہے؟ آٹا کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے؟ ڈالر کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے؟ تو یہ تو تاریخ کی کم ترین سطح پر ہوگی۔ میں نے آپ کو نائی والا واقعہ بتا دیا، مشیر یہی بتاتے ہیں۔ SIFC بن گئی، اس کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اس میں 100 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری آئے گی۔ کدھر گئی سرمایہ کاری؟ 25 ارب ڈالر دے رہا ہے جی محمد بن سلمان، کدھر گیا؟ اب ریکوڈک جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے۔ ریکوڈک کی قیمت گوگل کر لیں، اور ہم نے بھیجا ہے جو ہے نا وہ آدھے ارب ڈالر میں سعودیہ کو۔ سارا وہی نائی، یہ نائی رپورٹیں دیتے ہیں اوپر، سر کیا بات ہے، ہر طرف شانتی شانتی، ہر طرف مہنگائی جو ہے نا وہ کم ترین۔ آج سے 2 دن پہلے آپ کو بتایا، ورلڈ بینک نے کہا کہ 2024 میں 1,30,00,000 پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ پیچھے 1-2 لاکھ پیچھے چیک کر لیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ وہ خوشی سے چلے گئے کہ نہیں جی نہیں، ایسا غربت نہیں لکیر تو تلے وینے اتھے بڑا مزہ ہے، اتھے وینے آ، اے پرے کرو، غربت نہیں لکیر تو اتھے پرے کرو، تلے وینے آ۔ کیونکہ کسی کا دل کرتا ہے غریب ہونا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے غریب ہونا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے پتہ آپ کو کہ غریب ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ میں نے آپ کو نجم سیٹھی کا بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے پتہ ہے؟ نجم سیٹھی جو ان کا چمچہ ہے، وہ کہتا ہے لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی، لوگوں کی خریدنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب سپلائی ہے، یعنی سوری ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے ڈیمانڈ نہیں ہے، چیزیں پڑی ہیں خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے الٹیمیٹلی سستا ہونا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کام ترین، وہ نائی والا، کہ سر ہر طرف کیا بات ہے، یہ اسلام آباد سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ جائے نا جنوبی پنجاب، جائے نا انٹیریئر سندھ، یہ جائے فرزند زرداری انٹیریئر سندھ میں، پتہ چلے ان کو غربت کس سے کیا، جہاں 60% پاکستان ہے دیہاتوں میں۔ یہ اسلام آباد دے کے شیطان پورہ کو، اس کے روڈ دے کے، اس کی بلڈنگیں دے کے، سینٹورس دے کے کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے۔ ساون کے اندھے کو ہر ہی سوچتا ہے جو ساون میں اندھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ یہ اس نائی نے داڑھی بناتے بناتے یہ بتایا ہے، ادھر شہباز شریف کو بھی بتایا ہے، کالج ارکان کو بھی بتایا ہے، اور سید سپہ سالار سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری ان کو بھی بتا دیا ہے کہ سر چک کے رکھو،
ہر پاس موجاں چک رکھو. تو بہرحال جی یہ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. بہرحال کمپیریزن آپ کر لیں, آپ بھی چاہتے ہیں بازار ظاہر ہے کہ میں تو نہیں چاہتا کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. اس کے بعد آخر کار پاکستان نمبر 1 بن گیا. کس میں نمبر 1 بنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان نمبر 1 بنا ہے جی نیٹ میں. نیٹ میں پاکستان بند کرنے میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے 1.6 بلین ڈالرز, بلین ارب ڈالرز, 1.6 بلین ڈالرز, 1 ارب 60 کروڑ ڈالرز کا نقصان صرف نیٹ سے ہوا ہے. کیوں؟ پی ٹی اے کا چیئرمین سفارشی میجر جنرل حفیظ الرحمان, اس کی کوالیفیکیشن پوچھ لیں بھائی, بھائی کی تو ہے تو کیوں چیئرمین ہے پی ٹی اے؟ نہ وجہ دیکھو کیوں بنایا گیا ہے. پی ٹی اے کی جو وزیر ہے سیاسی سفارشی, وہ کھوجے نہیں پتنی بھانجی ہے کہ بھتیجی ہے, وہ شیزہ فاطمہ سفارشی. نیٹ بند. اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ یعنی انٹرنیشنل میڈیا نے الیکشن فروری 2008 کا, فروری 2024 کا الیکشن چرانا تھا, وہ وجہ. دوسری وجہ معلومات روکنا, معلومات ان کی کرپشن ان کی وہ. تیسری وجہ احتجاج کور نہ ہو, جو کچھ انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا پتہ نہ چلے. یہ 3 بڑی وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اس کی نیٹ بند کی. اگلی بات سنیں, سیکیورٹی میں دنیا کا تیسرا بدترین ملک, تیسرا بدترین ملک سیکیورٹی میں, یعنی جان کی حفاظت میں تیسرا بدترین ملک ہو گیا ہے پاکستان. اچھا اس کے بعد سنیں, صحافیوں کے لیے پوری دنیا میں 2024 بدترین سال تھا, بدترین سال 2024. یہ ابھی جو کہانی سنائی ہے عمران ریاض کی, عمران ریاض کا کیا قصور ہے؟ صحافی ہے نا, دہشت گرد تو نہیں ہے, یہ دیکھ لیں. اور پہلے نمبر پہ کون سا صوبہ ہے؟ سندھ, وہ فرزند زرداری کا, جو ڈینگے مارتا ہے, ہم نے قربانیاں دی, ہم نے یہ کیا. اصل کی کرا تو قربانیاں دیتیاں تھا, وزیر اعظم ہی تو بنے ہو نا, مودی تو کیتیاں, سرے محالی تو بڑھائیں, لٹے ہی تو سائیں, تو قربانیاں دیو نا. پھر اچھی گالے قربانیاں دیتیاں نے تا, مال تھوڑا کٹھا کیتا نے, مال ہی تو بڑھایا نے نا, ایک قربانیاں دیتیاں نے, مال ہی بڑھایا نے. پہلے نمبر پہ سندھ, دوسرے نمبر پہ پنجاب, تیسرے نمبر پہ اسلام آباد. اندازہ کرو, یعنی یہ جو ہمارے بھائی لوگوں کے پسندیدہ ہیں ان کا نام ہے. بدترین سال صحافیوں کے لیے 2024. کوئی قتل ہوئے, کوئی قید میں, کوئی اٹھائے گئے, کہیں کو سوٹے مارے گئے, کہیں کو یہ جو ہے نا نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان, وہ نمبر 1. اب سعید احمد صاحب یہ IMF کے سابق مشیر ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ کس بیس پہ آئے تھے؟ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے, مان لیا. سعید احمد صاحب نے مضمون لکھا ڈان میں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے جانے کے دن سے لے کر اور دسمبر 2024 تک, عمران خان کے جانے سے لے کر دسمبر 2024 تک 42 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. 42 ارب ڈالرز کا. 1 ارب کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں IMF میں, 42 ارب ڈالرز کا. نکلا کیا؟ یعنی عمران 3.5 سال میں عمران نے ایسا کیا کیا کہ اس کو نکالا گیا اور یہ لائے گئے, اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ قوم کہے شاباش. 42 ارب ڈالر اپنی انائیں, اپنی کھڑپینچی, اپنی بدماشی. نہیں جی ہم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پالیسیاں بنا دیتے ہیں, عوام بھگتی ہے. وہ گئے, نکل گئے, انہیں تو نکل بجنا ہے, انہیں یا امریکہ بجنا ہے یا لندن بجنا ہے, انہیں تو نکل بجنا ہے. عوام بھگتے. عمران کو نکال دیا, اپنی انا کی تسکین کر لی تو عوام بھگتے. عوام 150 والا پیٹرول 270 میں خریدے, ان کو کیا, ان کو تو فری ہے. یہاں پہ یہ پالیسیاں بنتی ہیں. تو بہرحال جی 42 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے نا وہ معیشت کو ہوا.
لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو. یہ ایک اسپیشل بندے کے لیے میں نے کہا ہے، آپ کے لیے نہیں کہا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.